السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی ابتدا اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بآواز بلند نعرہ سب. عظمت حدیث قصہ کے عنوان کے ذیل میں اس عشرہ اول کی آج 7ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت نام سے تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا صرف اسی خدا کو زیبا ہے جو یہ کائنات بنانے والا ہے، جو ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے. اور ایسا عطا کرنے والا خدا اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور اس کا فضل و کرم ہر سانس چاہتے ہیں. بار اللہ تیرا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل ہاتھ. آج کی مجلس کی ابتدا میں 2 باتیں آپ کے سامنے پہلے عرض کرنا چاہتی ہوں. پہلی چیز، آج 7 محرم ہے، اور 7 محرم سے ہی کربلا میں قیام حسینی پر پانی بند ہوا تھا. تو کوشش کیجیے گا کہ آج جب جب پانی پئیں بچوں کو سکھائیے. جب جب پانی پئیں تو زبان پہ ایک جملہ ہے: صلوات بر حسین لعنت بر یزید. بہت اچھا ہو کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، ہم پورا سال اس طرح پانی پئیں، مگر کم از کم آج 7 محرم سے ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے عاشور کے دن تک جب جب پانی کا گلاس سامنے آئے بے اختیار زبان پہ آ جائے صلوات بر حسین لعنت بر یزید. اور جب یہ ہم کہتے ہیں، جب حسین پہ ہم صلوات بھیجتے ہیں، جب حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، تو کیا اجر ملتا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں: جو پانی پیتے ہوئے میرے جد کی پیاس کو یاد کرتا ہے
परवरदिगार आलम उसके नामा अमाल में 1,00,000 नेकियां लिख देता है, 1,00,000 गुनाह मिटा देता है और 1,00,000 दर्जे बुलंद कर देता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हम हुसैन की मोहब्बत में अपनी नस्लों तक ये पैगाम पहुंचा दें। छोटे छोटे बच्चे अगर किसी के पोते हैं, किसी के नवासे हैं, बच्चों को सिखाइए छोटा सा जुमला कि सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद कहें, ताकि ये मोहब्बत हुसैन से, हुसैन के कातिलों से लानत, नफरत हमारी नस्लों में जिंदा रहे। और ये एक मरतबा पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम एक मरतबा पांचवें इमाम के पास एक शख्स आया और रमज़ान के दिन थे। कहा मौला मुझसे बहुत एक अहम चीज़ मिस हो गई, मुझसे ख़ता हो गई। क्या हुआ? क्या कल शब कदर थी और मैं सोता रह गया। मैंने बहुत चाहा कि मैं शब कदर में जागूं, मगर मौला ऐसी नींद आई कि पूरी रात जाग के इबादत नहीं कर सका। और शब कदर जागने का कितना सवाब है, मौला मैं उस सवाब से महरूम हो गया। मौला ने एक मरतबा उसके चेहरे को देखा, कहा तुमने तो उससे भी ज्यादा सवाब पा लिया। कहा मौला कैसे? कहा रात को प्यास लगी, उठे थे सोते में? कहा हाँ, मुझे जब रात को प्यास लगती है उठता हूँ, पानी पीता हूँ। कहा पानी पिया था? कहाँ पिया था? क्या कहा था? कहा मैंने हुसैन के कातिलों पे लानत भेजी और हुसैन के असहाब पे मैं सलवात भेजता हूँ, मेरी आदत है। कहा जब तुमने मेरे जद की प्यास को याद किया, मेरे जद के कातिलों पे लानत भेजी, तो तुम्हारे नामा अमाल में शब कदर को जागने से ज्यादा सवाब खुदा ने तुम्हारे नामा अमाल लिख दिया। बाज़ बुलंद सलवात पढ़ी। और दूसरी बात जो आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ वो ये कि आप जानते हैं दुनिया के हालात बदल रहे हैं, और मैं ये जुमला हर साल मेंबर से बयान करती हूँ। मौला अली के 4 नाम हमें कोशिश करनी चाहिए दुनिया में जहाँ भी अज़ादारी हो रही है, तमाम अज़ादारों की हिफाजत के लिए, अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए, दिन में किसी भी वक्त, नमाज के बाद ताक़ीबात तो पढ़ते हैं ना हम लोग, या तो नमाज के बाद पढ़ लीजिए, नहीं तो जिस वक्त भी आपको फुर्सत मिले एक तस्बीह मौला के 4 नामों की पढ़िए। कैसे? या काहिर अल अदुवे, या वाली अल वली, या मजहर अल अजायब, या मुर्तज़ा अली। हाँ, जो भी इस 4 नामों की तस्बीह पढ़ेगा, अल्लामा मजलिसी कहते हैं जो इन 4 नामों की तस्बीह पढ़े उसका दुश्मन उससे दूर रहने पे मजबूर हो जाएगा। हमसे दुश्मनी, इमाम हुसैन से जो दुश्मन है, जो इमाम हुसैन से बहुत रखता हो वही हमसे दुश्मनी करेगा। तो आप चाहते हैं कि अज़ादारी इमाम इस शान से हो कि लोग देखते रह जाएं, तो आप तमाम कुल दुनिया के अज़ादारों की हिफाजत की नीयत से एक तस्बीह आज से पढ़ना शुरू कीजिए और रोजाना पढ़िए, कम अज कम आशूर तक तो पढ़िए। और इन दोनों बातों के बयान करने के बाद मैं अपने मौजू पे आती हूँ कि रोजाना आपके सामने सूरह अलहम से एक फ़ायदा बयान कर रही हूँ कि किस तरह अल्लाह का कलाम हमारी परेशानियां दूर कर देता है। अच्छा, हम माओं को एक परेशानी ये होती है, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे बच्चों के बच्चे हों, पोते हों, नवासे हों, चाहे अपनी औलाद हो, क्या कभी कभी बच्चे कहना नहीं सुन रहे होते, एक बात को कह रहे हैं अभी कर लेंगे नहीं सुन रहे। कभी बच्चों का पढ़ने में दिल नहीं लग रहा होता, कभी बच्चों पे काहिली सवार होती है, इबादत करनी है ना, ये दुआ पढ़नी है, हाँ पढ़ लेंगे। अब माँ बेचारी चाहती है मेरा बच्चा ये करे, इसकी आदत बन जाए, मगर बच्चा नहीं सुन रहा, उसको वो नहीं मान रहा ये बात। अब माएँ परेशान है, बुरे दोस्त ना हो, घर से बाहर जा रहे हैं तो बुरे लोगों से दोस्ती ना करें, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो और फिक्रमंद होती हैं कि अब माहौल भी इस्लामी नहीं है तो मेरा बच्चा किसी गलत दोस्ती में ना पड़ जाए। यानी हम अपने बच्चों की दीन और दुनिया दोनों के लिए फिक्रमंद होते हैं, और होना चाहिए। जितनी हम दुनिया की फिक्र करते हैं ना, स्कूल में अच्छी पोजीशन आए, कॉलेज में अच्छी पोजीशन आए, अच्छी जगह जॉब मिल जाए, बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन आ जाए तो क्या बात, तो जिस तरह हम दुनिया की फिक्र करते हैं इनकी दीन की फिक्र भी करनी चाहिए। बास बच्चे नमाज में डंडी मार रहे हैं, अब माएँ कह रही बेटा पढ़, अच्छा पढ़ लेंगे, और जब नमाज कज़ा होने का वक्त आया सो रहे, अब माँ का दिल जल रहा है, मैं कहूँगी तो बच्चा चीखेगा पढ़ लूंगा मैं। तो ये इन मसाइल से हम खवातीन दो चार अपनी औलाद के दीन और दुनिया को कैसे महफूज करें, आज मैं आपके सामने सूरह अलहम का एक अमल बताती हूँ। और ये अमल क्या है? उलमा कहते हैं अगर कोई जुमे के दिन चाहे नमाज फजर के बाद,
چاہے نماز ظہرین کے بعد، مغربین کے بعد نہیں، مغربین کے بعد تو ہفتے کی شب لگ گئی، تو کہا جمعے کے دن چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لے اور نہیں پڑھا تو ظہرین کے بعد پڑھ لے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ سورہ الحمد، ایک دفعہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ معوذتین۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق کا سورہ اور قل اعوذ برب الناس کا سورہ دوبارہ دوہرا دیں۔ جو اپنے جمعے کے دن کی نماز کے بعد، چاہے فجر کے بعد چاہے ظہرین کے بعد، ایک دفعہ سورہ الحمد، ایک دفعہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کا سورہ، اول آخر درود آپ جتنی بار چاہے پڑھیں۔ جو یہ پڑھ لے، علماء کہتے ہیں پروردگار عالم اس کے دین اور دنیا کو اور اس کے اہل و عیال کے دین و دنیا کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اور جب خدا خود حفاظت کرے تو کوئی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو اور کہا کہ ایک ہفتے کا بیمہ ہو گیا، اب اگلے جمعہ آئے گا پھر پڑھیے۔ تو اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے ہماری عادت بن جائے گی، ہمارے بچوں کے دین و دنیا محفوظ ہو جائیں گے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ الحمد کا یہ بھی ایک فائدہ ہے، جو ماؤں کو ٹینشن ہے، جو ہماری فکریں ہیں، اسے کیسے ختم کیا جائے، جمعے کے دن یہ عمل کیجئے نماز کے بعد، اور پروردگار عالم آپ کو آپ کی اہل و عیال کے دین و دنیا کی خود حفاظت فرمائے گا۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ جیسے کلام الہی کا فائدہ ہم سب کو ہے، قیامت تک کے ہر مسلمان کو ہے، ایسے ہی کلام معصوم کا فائدہ ہم اور آپ سب کو ہے۔ کلام معصوم حدیث قصہ پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ چاہے حدیث قصہ ہو، چاہے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، جتنا بھی کلام معصوم ہے، دعائے کمیل ہو، یہ سب کلام معصوم ہے۔ کلام معصوم کا فائدہ ہم کو ہے، اور حدیث قصہ کی اہمیت میں اس اشرے میں بات کر رہی ہوں، اور آپ کے سامنے روزانہ ایک مرجع کا بیان پیش کر رہی ہوں۔ مرجع کا بیان کیوں؟ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہر روز مرجع کا بیان کیوں پیش کریں؟ اس لیے کہ امام زمانہ نے اپنی غیبت میں کہا، جب میں پردہ غیبت میں ہوں تو اپنے زمانے میں جو علم میں سب سے آگے عالم ہے اس کی تقلید کرو۔ یعنی ہمیں امام زمانہ نے علماء کی طرف رجوع کرنے کا کہا، تو میں آپ کے سامنے جتنے مجتہدین کی بیان ہے حدیث قصہ کے بارے میں وہ بیان کر رہی ہوں۔ آج جس مرجع کا بیان پیش کروں گی وہ ہے آیت اللہ فاضل لنگرانی۔ ان سے سوال کیا گیا کیا حدیث قصہ مستند ہے؟ تو آیت اللہ فاضل لنگرانی کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو، جو حدیث قصہ مجتہدین کے درمیان پڑھا جائے اور جو علماء کی محفلوں میں پڑھا جائے، جو محکم ہے دلیل جس کی، اس پہ شک کرتے ہو؟ اور حدیث قصہ کو پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، کوئی حاجت پیش آئے حدیث قصہ پڑھ کے معصومین سے توسل کرو، اور خصوصاً یہ حدیث قصہ کس نے بیان کی ہے؟ جناب سیدہ نے نا کہا جناب سیدہ سے توسل کرو، پروردگار عالم تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا۔ اور آیت اللہ فاضل الکرانی کا عجیب جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد آیت اللہ فاضل قفقازی وہ روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے، یعنی جو روز پڑھے تو کیا نور علی نور کی بات ہے کہ آپ روز پنجتن کا تذکرہ اپنے گھر میں کرتے ہیں، اور آپ نے جب میں آگے پڑھوں گی آگے کی مجلسوں میں 8 اور 9 محرم کی مجلسوں میں تو آپ کے سامنے بیان کروں گی جہاں حدیث قصہ پڑھا جاتا ہے وہ ملائکہ اترتے ہیں، تو کیا بات ہے اگر ہم روز اپنے گھر میں پڑھیں، روز ملائکہ اتریں، ہمارے لیے استغفار کریں، ہم جو حاجت مانگے قبول ہو۔ تو کہا میرے والد روزانہ حدیث قصہ پڑھا کرتے تھے، تو حدیث قصہ سے توسل کریں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حدیث قصہ سے توسل کریں اپنی حاجتوں کے لیے۔ آج جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ کتاب استغاثہ فاطمہ زہرا میں، اور استغاثہ فاطمہ زہرا میں لکھا ہے کہ آزاد کشمیر کا رہنے والا ایک نوجوان بے روزگار تھا، اب اپنے علاقے میں جاب ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ملی، پھر اس نے پیسے جمع کیے اور پھر وہ یورپین کنٹریز چلا گیا، ایک یورپ کے ملک میں چلا گیا، وہاں جاب ڈھونڈوں گا تاکہ جاب مل جائے، پھر گھر میں پیسے بھیج سکوں، گھر والے سکون سے زندگی گزارے۔ جب یورپ کے ملک میں پہنچا تو شروع میں وہی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈال رہا ہے، کسی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے، اتنے پیسے نہیں مل رہے، لیکن ہر ہفتے اپنے گھر فون کر کے اپنی خیریت بتاتا تھا کہ میرے گھر والے پریشان ہوں گے، وہ مطمئن ہو جائیں کہ میں خیریت سے ہوں۔ ہفتے میں ایک دفعہ فون آ جاتا تھا، اب اس کا فون آنا بند ہو گیا۔ جب فون آنا بند ہو گیا تو گھر میں پریشان، گھر والے، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے،
پتہ نہیں ہمارا بچہ خیریت سے ہے یا نہیں، ورنہ ہر ہفتے فون کرتا تھا۔ جب کچھ دن گزر گئے اور فون نہ آیا تو ماں باپ کی بے قراری بڑھی۔ ان کے علاقے سے ایک قافلہ کربلا جا رہا تھا، انہوں نے سوچا ہم کربلا جاتے اور جا کے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں گے ہمارے بچے کو ہم سے ملا دے، خبر آ جائے وہ خیریت سے ہے یا نہیں۔ قافلے میں شامل ہو کے کربلا پہنچے۔ جب کربلا پہنچے امام حسین کے روضے میں زیارت کر رہے تھے، اور امام حسین کے روضے میں زیارت کرتے ہوئے گڑ گڑا کے رو رو کے مانگے، جس کا جوان پردیس میں جائے اور خبر نہ ملے تو گھر والے کہتے، گھر میں اگر ہم شہر میں ہیں، اگر بچوں کو آنے میں 15 منٹ دیر ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، فون پہ فون ہو رہے، بیٹا خیریت سے ہو، کہاں ہو؟ ماؤں کا دل بے قرار ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اب وہ امام حسین کے حرم میں بیٹھی ہے اور رو رہی ہے تڑپ تڑپ کے، گھر کے تمام افراد رو رہے ہیں، قافلے میں سب گئے تھے۔ ایک عالم قریب آیا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمارا جوان گیا تھا پردیس میں ملازمت کے لیے، کوئی خبر نہیں مل رہی، زندہ ہے نہیں ہے، خیریت کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی۔ تو وہ عالم کہتے ہیں امام حسین کے روضے میں بیٹھے ہو نا، حسین کی ماں سے توسل کرو، حسین کی ماں سے توسل کرو، جناب سیدہ کے توسل سے خدا وہ کچھ دے دیتا ہے جو نہ بھی دینا ہو۔ کہا کیسے کرے؟ کہا استغاثہ پڑھو۔ جناب سیدہ کا وہ مشہور استغاثہ، نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور سجدے میں سر رکھ کے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغث نہیں کہا جاتا، کہا استغاثہ پڑھو۔ کہا ہم نے 2 دن استغاثہ پڑھا، جب ہم نے آزاد کشمیر فون کیا تو پتہ چلا اس کا فون آ گیا ہے اور اس نے ہمیں خیریت کی خبر دے دی ہے۔ کہا ہم نے زیارت مکمل کی، جب اپنے وطن پہنچے اس کو جو اس نے ایڈریس نمبر فون کا دیا تھا اس پہ فون کیا تو اس نے کہا میں بہت بے روزگار تھا، پریشان تھا، میں جتنے پیسے چاہتا تھا آپ لوگوں کو بھیج نہیں پاتا تھا، میں اس پریشانی میں تھا، آپ کو فون نہیں کر رہا تھا، اور فلاں دن، اچھا جو دن اس نے بتایا بعد میں گھر والوں نے دیکھا یہ وہی دن تھا جب یہ امام حسین کے روضے میں کسی سیدہ سے توسل کر رہے تھے۔ کہا اس دن مجھے بہت اچھی جاب مل گئی اور میں بخیریت ہوں، میں نے اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ تو جناب سیدہ کے وسیلے سے ہم لوگ بہت سی چیزوں میں پریشان ہوتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، فلاں پیشنٹ کیسے بچے گا، میرا فلاں کام کیسے ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی ناممکن کام ہو، جب تک کائنات میں خدا موجود ہے اور محمد والے محمد کا نور موجود ہے، کبھی نا امید مت ہو، جناب سیدہ کا واسطہ دے کر مانگے اور خدا غیب سے صحت کلیہ اور جتنی حاجتیں ہیں خدا پوری کر دے گا۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ لوگ دعاؤں کے لیے مجھ سے کہتے ہیں میسج کر کے، فون کر کے، اور میں جب دعا پھر مانگتی ہوں تو سب کی نیت کر کے، مگر 3 مریض ایسے ہیں جن کے لیے میں ابھی دعا کر دوں، ورنہ مجلس کے اختتام پہ میرے ذہن سے نام نہیں۔ ایک بچہ ہے عالیہ رضا، بہت شدید بیمار ہے، اس کو بار بار ٹائیفائڈ ہوا اور ڈاکٹر بہت پریشان ہے، اللہ اس کو غیب سے صحت کو لی دے۔ ایک جوان ہے جس کا امریکہ میں آپریشن ہو رہا ہے، اس کا جو خون ہے کلاٹ بنتے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاف کرتے ہیں دوبارہ کلاٹ بنتے، خدا اس جوان کو غیب سے صحت کو لی عطا کرے۔ ہماری مدرسے کی پرنسپل کشمیر میں اشرا پڑھنے گئی تھی، وہاں بیمار ہو گئی ہیں اور خدا ان کو غیب سے صحت کلی عطا کرے، وہ امام کی مجلسیں پڑھ کے خیریت کے ساتھ وطن میں آئے۔ دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ۔ ہم حدیث قصہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کل کی مجلس میں اس مقام تک پہنچے تھے جب پنجتن قصہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اب جناب سیدہ کہتی ہیں فلم تملنا جميعا تحت القصہ۔ اچھا بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اب ترجمہ آپ جا کے دیکھیے گھر میں، دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ہم جمع ہو گئے، کہا فلم تملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ اس وقت زمین پہ یہی پنجتن تھے موجود، باقی ائمہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، تو جتنے پنجتن تھے جب جمع ہو گئے، 5 تن جمع ہو گئے، تو شہزادی کہتی ہے فلم تملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ اخذ ابی رسول اللہ بطرف القصا وعومہ بیدہ الیمنی، میرے بابا نے اخذ بطرف القصا، چادر کے کونے کو پکڑا، بیدہ الیمنی الی السماء، اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا، بائیں ہاتھ سے چادر کا کونا پکڑا اور دائیں ہاتھ کو بلند کیا، اور میرے بابا نے کہنا شروع کیا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، خاصتی میرے خاص ہیں،
حامتی میرے مددگار ہیں. اب یہاں پہ اگر غور کریں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, کیا اب رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اور دعا کی جاتی ہے خدا سے, اور اللہ خدا سے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں جو زیر کسا جمع ہیں. کیا خدا کو نہیں معلوم یہ رسول کے اہل بیت ہیں؟ رسول اللہ کو کیوں بتا رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے. وجہ یہ قرآن کھولیے دیکھیے, معصوم کے کلام کی تشریح چاہتے ہیں قرآن سے ملے گی, قرآن کی تشریح چاہتے ہیں زبان معصوم سے ملے گی. جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں, اللہ جانتا ہے کیوں بتا رہے ہیں. قرآن پاک میں سورہ ہود اور سورہ ہود کی 2 آیتیں 45 اور 46, اس میں حضرت نوح کا تذکرہ ہے. جب طوفان نوح آیا اور طوفان نوح آنے کے بعد جتنے لوگ کشتی نوح میں تھے وہی محفوظ تھے. آسمان سے بارش برس رہی تھی اور کوفے میں مسجد کوفہ کے درمیان وہ جگہ ہے, وہاں سے پانی ابل رہا تھا. تو جیسے جیسے پانی چڑھتا جا رہا تھا, حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. اب باپ کہہ رہے آ جاؤ میری کشتی میں, بچ جاؤ گے ورنہ غرق ہو جاؤ گے. مگر وہ بیٹا کہہ رہا نہیں, میں اتنی اونچی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہوں, بچ جاؤں گا. اب باپ کا دل ہے, خدا سے دعا کی, سورہ ہود کی 45 نمبر کی آیت, بار الہا یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے. جب حضرت نوح نے یہ کہا تو آیت نمبر 46 پروردگار عالم کہتا ہے یا نوح انہ لیس, اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے, اس کے لیے نہیں مانگو. کیوں کہا اہل نہیں ہے؟ عمل صالح نہیں تھا. عمل صالح ہوتا نبی کا بیٹا ہے تو نبی کا اہل ہوتا. کہا نوح یہ اہل نہیں ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اہل کی. نوح کہہ رہے ہیں میرا اہل ہے, اللہ کہہ رہا ہے عمل صالح نہیں ہے, اہل نہیں ہے. اور میں آپ کو رسول کی زندگی سے واقعہ بتا دوں, جناب ابو لہب, جو ابو لہب کافر ہیں, کفار ہیں اسلام کے, ابو لہب رسول کے چچا ہیں مگر عمل صالح نہیں ہے, رسول کے اہل نہیں ہے. سلمان فارسی عمل صالح ہے اور رسول کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت. یہ اہل بیت کو سمجھیے اہل کیا ہے. اب رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں. کیا مطلب؟ رسول اللہ سے سند لینا چاہتے ہیں. جیسے نوح کو اللہ نے کہہ دیا تمہارا بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے, یہ عمل صالح نہیں کرتا, تو رسول اللہ یہ دعا کر کے اللہ سے سند لینا چاہتے ہیں. باراللہ میں تو جانتا ہوں, تو جانتا ہے, مگر تو کہہ دے کہ رہتی دنیا تک ثبوت مل جائے کہ میرے اہل بیت فقط یہی ہیں. صلوات پڑھ دیجیے بابا صاحب. اسلام ابو طالب اسلام کی پہچان ابو طالب ہے علی کی جان ابو طالب نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو حدیث کسا نے ایک مسئلے کو حل کر دیا. رسول کے اہل بیت کون ہیں؟ یہی ہیں جو زیر کسا ہیں, یا وہ ائمہ ہیں جو پھر نسل در نسل آئے ہیں. تو اہل بیت کا فیصلہ ہو گیا. اس لیے رسول نے دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی و دمہم دمی, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. اور رسول نے کیوں کہا؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں. صلوات بھیجے بابا سے. اور یہاں پہ میں امام حسن مشتبہ کی ایک حدیث نقل کر دوں. امام حسن مشتبہ کی ایک حدیث نقل کر دوں تاکہ ہمیں اپنی قدر پتا چلے. مولا علی نے کیا کہا تھا؟ جو خود کو پہچان لے وہ خدا کو پہچان لے. ہماری قدر کیا ہے؟ امام حسن مشتبہ کہتے ہیں میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ کہتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں, میرے اہل بیت میرے نور سے ہیں,
اور اہل بیت کے چاہنے والے محب اہل بیت کی شیعہ اہل بیت کے نور سے ہیں. اور پھر امام حسن کہتے ہیں اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا. اب اپنی قدر پہچانیے ہم کیا ہیں. ہم اہل بیت کے نور سے اور اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے. اسی لیے ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں. جب اپنی ویلیو پتہ چل جائے نا, سب پہلے میں رسول کے جملے کی وضاحت کر دوں پھر اس کو کروں. رسول نے کیا کہا, لحموں کا لحمی اور دموں کا دم, کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. اور ہم اسی دیکھیں ہوا کیا, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. ہم حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. ایک مطلب چھٹے امام کھڑے ہوئے چھڑی کا سہارا ہے. اور دیکھیے ہمارے 12 امام ہیں نا, اور مکاتب کے مختلف, کسی کے 4 ہیں, کسی کے اور امام ہیں. اہل سنت کے عالم امام ابو حنیفہ ہمارے چھٹے امام کے شاگرد تھے. امام ابو حنیفہ آئے چھٹے امام کے پاس علم سیکھنے کے لیے. جب آئے تو دیکھا چھٹے امام چھڑی کا سہارا لے کے کھڑے. اب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فرزند رسول آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں, پھر آپ چھڑی کا سہارا لے کر کیوں کھڑے ہوئے؟ چھٹے امام کہتے ہیں یہ چھڑی یہ عصا میرے نانا رسول اللہ کا, میں برکت کے لیے اپنے نانا کے عصا کو سہارا دے کے کھڑا ہوں. جیسے چھٹے امام نے یہ کہا, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس عصا کو بوسے لینے لگے. چہرے پہ ملا, بوسا لیا. جیسے ہی انہوں نے اس لکڑی کا بوسا جو رسول کا عصا تھا بوسا لیا, چھٹے امام اپنے ہاتھوں پہ سے آستین کو بڑھاتے اور کہتے ہیں لحموں کا لحمی اور دموں کا دمی. میرے جد کہہ گئے میرا گوشت رسول کا گوشت ہے, میرا خون رسول کا خون ہے. تم نے اس لکڑی کا تو بوسا لے لیا مگر کبھی میرے ہاتھوں کا بوسا نہیں لیا. اور حدیث قضا نے فیصلہ کر دیا, آج جو ہم علم و تابوت کا بوسے لیتے ہیں, آج جو ہم جلوس تبرکات لے کے جاتے ہیں, کیوں؟ نسبت اہل بیت سے. جب نسبت اہل بیت سے ہو اس لیے ہم ان چیزوں کے بوسے لیتے ہیں. صلوات بھیج دے خدا کرے ہمیں نسبتوں کی قدر کرنا چاہیے. ہمیں بھی تو نسبت ہے اہل بیت سے. یہ شرف کم ہے کہ ہم اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں. اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں, ہم وہ کیوں کرتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے, ہم وہ کیوں نہیں کرتے جو اہل بیت کرتے ہیں. شادی کی محفل ہو, میں تو بہت دیکھا ہے چیزوں کو, ہیں مولائی, ہیں چاہنے والے, ہیں سب کچھ ہے, حجاب بھی سب ہے. شادی کا مرحلہ آیا تو خواتین, اچھا اسے مردوں کا تعلق نہیں ہے, خواتین کی مجلس میں خواتین کی بات کرو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, کیا تن ہوتا ہے, معلوم ہوگا, چوتھی ہوتی ہے اور فلاں رسم فلاں رسم. کبھی ہم نے سوچا خاندان اہل بیت میں شادیوں میں کبھی یہ ہوا ہے کسی کا اپٹن ہوا ہو, کسی کی چوتھی ہوئی ہو, کسی جو رسمیں رکھی یہ ہوئی ہو؟ کبھی نہیں سوچ. کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اپنی نسبت کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اہل بیت سے منسوب ہیں, ہم میں یہ حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ ہم زینب کبریٰ کے ماننے والے ہیں کہ ہم وہ کریں جو خاندان اہل بیت میں ہوا ہے, ہم وہ نہ کریں جو اہل بیت کی بارگاہ میں, جو اہل بیت کے گھروں میں نہیں ہوا. اور مولا چاہتے ہیں ہم وہ کریں جو مولا نے کہا. ایک واقعہ بیان کر دوں, بات مکمل ہو جائے. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ روایت آپ کو یاد ہے, بہت دفعہ پڑھی. میں اس لیے پڑھتی ہوں, جب پڑھتی ہوں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. چھٹے امام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک خاتون آتی ہے باحجاب اور آ کے کہتی ہے فرزند رسول میں بیمار ہوں اور مدینے کے طبیبوں نے کہہ دیا ہے میرا علاج نہیں ہو سکتا, اگر ہو سکتا ہے تو صرف شراب سے, اگر میں شراب کو پیوں تو وہ حکیم کہتا ہے اس سے علاج ہو سکتا ہے. مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ زندگی موت کا مسئلہ ہے, مر جائے گی, لا علاج مرض ہے, مگر آئیے امام کے پاس, امام آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا نے عجیب سوال کیا. مولا کہتے ہیں جب طبیب نے کہہ دیا تو میرے پاس کیوں آئی؟ اور میں نے بہت سوچا مولا نے یہ جملہ کیوں کہا. دیکھیے آج ہم مریض ہوتے ہیں,
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. ہم اس وقت بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے توسل تو کریں، علاج کریں، مگر اہل بیت سے توسل تو کریں کہ مولا شفا دے دے. علاج کرنا ہے مگر ہم توسل نہیں کرتے اور ہم حرف آخر سمجھتے ہیں. اب جب مولا نے سوال کیا طبیب نے کہہ دیا ہے تو میرے پاس کیوں آئی؟ اور اس مومنہ کا جواب، وہ مومنہ کہتی ہے مولا میں نے طبیب کو اپنا امام نہیں مانا ہے، آپ میرے امام ہیں، اور میں جانتی ہوں میدان قیامت میں اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا، اور جب نامہ اعمال پڑھتے ہوئے کہیں گے یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، ہر عمل پہ ملک پوچھتا جائے گا کیا کس کے حکم سے کیا. اور میری خواہش ہے کہ جب میں اپنا نامہ اعمال پڑھوں تو پہلے عمل سے لے کے آخری عمل تک ملک پوچھتا جائے اور میں کہتی جاؤں حکم امام سے کیا، حکم امام سے کیا. جب اس نے یہ جواب دیا امام جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے امام کہتے ہیں کاش میرا ہر شیعہ ایسا ہو جائے. اس مومنہ کے ایمان کو دیکھتے ہوئے مولا کہتے ہیں کاش میرا ہر شیعہ ایسا ہو جائے کہ ہر عمل کرتے ہوئے سوچے امام کی اجازت ہے، امام نے کیا حکم دیا. وہ مر رہی تھی تب بھی آئی پوچھ رہے، اور ہم امام کے حکم پہ جی نہیں سکتے؟ ہم زندگی میں فیصلے اپنی مرضی سے کیوں کر لیتے ہیں؟ حجت ہمارے آباء و اجداد نہیں ہے، حجت کے 12 امام ہیں، یہ 14 معصومین ہیں، انہی کی مٹی سے بنے ہیں اور قیامت پہ یہی شفاعت کروائیں گے. تو آج سے حدیث کتاب کی گفتگو سنتے ہوئے دل میں اللہ سے مانگیے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ہر عمل کرتے ہوئے معصومین کو دیکھیں جو میرے مولا نے کیا ہے وہ ہم عمل کریں. دعا کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات بھیجیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی. غم ہو، کسی کا جنازہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمت کیوں نہیں ہے؟ ایک حسینی میں ہمت نہیں آئے گی تو کس میں آئے گی؟ زینب کبریٰ شام کے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی کس طرح اس نے خطبہ دیا کہ جو لوگ سن رہے تو کہتے لگتا ہے علی بول رہے ہیں. ہمت جو 72 کے جنازے چھوڑ کے آئیے اس میں ہمت ہے تو ہمارے اندر ہمت کیوں نہیں ہے؟ رسول دعا کر رہے ہیں اللہ و کلام تمو قدمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم. باراللہ جو ان کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو ان کو غمگین کرے وہ مجھے غمگین کرتا ہے. اور جس نے بھی جناب سیدہ کا در جلایا، جناب سیدہ کو غمزدہ کیا، رسول کو غمزدہ کیا. کیوں؟ حدیث رسول ہے، حدیث قصہ میں تو ہے، الگ سے حدیث بھی ہے فاطمہ بضعۃ منی، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی یعلمنی ما یعلمہا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی. تو جس نے در فاطمہ جلایا زہرا کو اذیت دی، رسول کو اذیت دی. محسن شہید ہوا، زہرا کو اذیت ہوئی، رسول کو اذیت ہوئی. فدق چھینا، زہرا کو اذیت ہوئی، رسول کو اذیت ہوئی. اور فقط دشمنوں پہ بات نہیں ہے، ہم اور آپ بھی سوچیں کہیں ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتے کہ ہمارے عمل سے جناب سیدہ ناراض ہو جاتی ہو. ہاں کبھی ہومس اولاد زہرا کا حق ہے، جس نے ہومس نہیں دیا زہرا کو غم دیا، اس نے زہرا کو غمزدہ کیا، اذیت دی، رسول کو اذیت دی. بے پردہ ہونا، زہرا کو اذیت دی، رسول کو اذیت دی. غیبت کرنا، زہرا کے گھر میں زہرا دعوت کریں. جناب سیدہ نے دعوت کی مکے کی سہیلیوں کی، مدینے میں جب سہیلیاں آ گئی بی بی نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا. جب کھانا لگا رہی تھی تو وہ جو سہیلیاں بیٹھی تھی، جو ایک سہیلی نہیں آئی تھی اس کی غیبت کرنے لگی. جناب سیدہ فرش سے اٹھ گئی، دوسرے حجرے میں چلی گئی. وہ غیبت کرتے کرتے ایک دم خیال آیا بی بی سیدہ اٹھ کے کیوں چلے گئی؟ اب جناب سیدہ کو بلایا، کہا بی بی آپ تو میزبان ہیں، آپ کیوں اٹھ کے چلی گئی؟ کہا تم لوگ غیبت کر رہے. غیبت کرنے والا بھی گناہگار، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. غیبت کرنے والا بھی گناہگار، سننے والا بھی گناہگار. اگر سننے کو کوئی تیار نہ ہو تو غیبت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے میں اٹھ گئی. تو جو سیدہ غیبت سے اتنی نفرت کریں کیوں؟ اللہ کا حکم گناہ ہے. ہم اور آپ
محفلوں میں، مجلسوں میں، ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ جو غیبتیں کرے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، خبریں فارورڈ کریں، کیا سیدہ راضی ہوں گی؟ نہیں راضی ہوں. جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، اور جس نے رسول کو اذیت دی خدا کو اذیت دی. تو یاد رکھیے، حدیث قصہ پڑھتے ہوئے سوچئے میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے جناب سیدہ کو اذیت ہوتی. اب رسول نے دعا میں اگلا جملہ کہا، ابھی دعا جاری ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. جس نے ان سے جنگ کی، کس سے؟ اہل بیت سے جو زیر قصہ ہیں. جس نے ان سے جنگ کی مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. اب علی جنگ صفین میں ہو، جنگ جمل میں ہو، جنگ نہروان میں ہو، آئمہ سے جنگ کرنے والے، آئمہ کو زہر دینے والے، یہ سب لوگ وہ ہیں جو آئمہ سے جنگ کر رہے ہیں. یزید کربلا میں حسین سے جنگ کر رہا ہے، حسین سے نہیں، رسول سے جنگ. یہ حدیث قصہ کا پیغام ہے. جس نے ان سے جنگ کی، انا حرب لمن حاربکم، اس نے مجھ سے جنگ کی. وسلم لمن سالمکم، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. پھر رسول کی دعا جاری ہے، اگلا جملہ، عدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم. ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست میرا دوست. اور واقعاً جو رسول نے جملہ کہا نا، ہماری ہر دوستی اسی اصول پہ ہونی چاہیے. جو اہل بیت کا دوست وہ ہمارا دوست، جو اہل بیت کا دشمن وہ ہمارا دشمن. اور ہمیں حدیث قصہ کا یہ رول اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. آج کی ماڈرن دنیا بچے کہتے ہیں بس دوست دوست ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کہیے آپ اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے بنے. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کا دشمن ہمارا دشمن، اہل بیت کا دوست ہمارا دوست. اور بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے؟ ایک روایت بیان کر دی. کتاب انسان ساز واقعات کی 3ری جلد میں روایت موجود ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے. آواز بلند نعرہ سلوات. مولا کائنات کے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے ابو الاسود دوئلی. یہ وہ صحابی قرآن میں پہلے زیر زبر پیش نہیں تھے. کیوں؟ عربوں کی زبان ہے. اب اردو جب ہم لکھتے ہیں تو کیا زیر زبر پیش لگاتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہم، ہماری زبان ہے اردو. تو عربی میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو پہلے زیر زبر پیش نہیں لگے تھے. مولا کائنات نے جب قرآن کو جمع کیا تو ابو الاسود دوئلی کو مولا نے تجوید کے اصول سکھائے تھے. تو مولا نے ابو الاسود دوئلی سے کہا کہ قرآن میں اعراب لگا دو، رہتی دنیا تک قرآن تو رہنا، جو لوگ عرب نہیں ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہدایت ہے. تو انہوں نے قرآن میں یہ جو اعراب ہیں زیر زبر پیش لگائے. ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی. ایک مرتبہ حاکم شام نے، مولا کی شہادت کے بعد حاکم شام نے زعفران کا حلوہ بنوایا. عربوں میں بہت پسندیدہ ہوتا ہے زعفران کا حلوہ. زعفران کا حلوہ اپنے دربار میں اپنے باورچی حکم دیا بناؤ، حرام پیسوں سے، حرام غذا سے بن گیا زعفران کا حلوہ. اور وہ زعفران کا حلوہ ابو الاسود دوئلی کے گھر بھجوایا. جب غلام اس کا لے کے گیا، وہ پلیٹ جس طبق میں وہ حلوہ تھا، اب جیسے اس پہ سے کپڑا ہٹایا تو ابو الاسود دوئلی کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، کم سن تھی، اس کو حلوہ پسند تھا. اسے فوراً ایک لقمہ نکھا کے منہ میں رکھ لیا. جیسے ہی منہ میں رکھا ابو الاسود دوئلی کا تھوک دو، الٹی کر دو، اس لیے کہ یہ حاکم نے بھیجا اس لیے ہے کہ یہ حرام غذا ہمارے جسم میں جائے، ہم اپنے مولا علی کو چھوڑ دیں. جب باپ نے یہ جملہ کہا اس بچی نے اسی وقت قے کی اور اس کو حلوے کو تھوکا. اور جب تھوکا تو اس نے ایک جملہ کہا، خدا غارت کرے اس حاکم شام کو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں زعفران کا حلوہ کھلا کے ہمیں ہمارے مولا سے دور کر دے گا، جبکہ ہمارا مولا علی ابن ابی طالب ہے. جب کمسن بچی یہ کہہ سکتی ہے، اور اس کی محبت کے یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں کتابوں میں، تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھا سکتے؟ اس سے محبت کرو جو مولا کا دوست ہے، اس سے دوستی رکھو.
उससे दुश्मनी रखो जो मौला का दुश्मन है। ये हदीस किसा ने उसूल दिया, और रसूल कह रहे हैं वअदुव्वुल लिमन आदाहु व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहु। अच्छा, मोहब्बत कैसी हो? जब तक मौला हाजतें पूरी कर रहे हो बस मौला हमारे हैं, और अगर मौला कोई हाजत पूरी न करे, 4 साल 5 साल गुजर गए, मौला आप तो हमें देते ही नहीं है, गैरों को देते, हम क्या हम मौला से शिकवा करें, लड़ें? हिकमत खुदा में नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा, वरना मौला के सदक़े में कायनात मौजूद है। तो कभी कभी हम लोग यानी एक लम्हे के लिए गाफिल होके मौला से भी लड़ने लगते, मौला आपने हमें नहीं दिया, सबको इतनी औलादें दे दी, हमें एक बेटी ही दे दे। अगर खुदा औलाद नहीं दे रहा तो उसकी हिकमत है, जिस चीज से यहाँ महरूम है वहां मिलेगी, वहां औलाद मिलेगी। यानी हमारे हक में बेहतर नहीं, अल्लाह को कोई मसला नहीं है, अल्लाह का खजाना बहुत बड़ा है, वो दे दे तो कोई कमी नहीं आएगी, नहीं हमारे हक में बेहतर नहीं। और मैंने देखा ऐसे लोग जिनके औलादे नहीं थी, बहुत 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 मन्नतें करके गिड़गिड़ा के मांगा, मैं नाम नहीं ले चाहती, मैंने अभी चंद साल पहले देखी, जवानी में 18 साल में बच्चा बना, अल्लाह वो दुख देना नहीं चाहता था, मुकद्दर में था उसके कि औलाद होगी तो जवानी मर जाएगी, अल्लाह वो दुख से बचाना चाहता था, मगर हमने जिद कर करके मांग लिया, अल्लाह ने कहा ले जाओ, मेरे खजाने में कमी थोड़ी है। मगर बुआ बोली कि अब वो माँ जवान का सदमा दे के रखे। तो कभी भी आले मोहम्मद से कोई मशरूत मोहब्बत नहीं कीजिएगा। आले मोहम्मद से मोहब्बत इसलिए कि हमारे मौला है, इसलिए कि रसूल के अहले बैत है। और कैसी मोहब्बत हो, मैं एक छोटी सी रिवायत पढ़ दूं ताकि बाजी हो जाए। जनाब फिजा, जनाब ज़हरा की कनीज मदीने की गलियों में फिर रही है। इब्ने अब्बास ने देखा, फिजा तुम्हें जन्नत मुबारक हो, बड़ी खुशकिस्मत हो फिजा, तुम्हें दुनिया में जन्नत की मुबारकबाद दे रहा हूँ। अब फिजा का जवाब सुनो, फिजा कहती कैसी जन्नत? फिजा तुमने ज़हरा की कनीज़ी की है ना, जन्नत तो तुम्हारी यकीनी है, तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब फिजा कहती है तुम तो आखिरत की जन्नत की बात कर रहे हो, मैं तो दुनिया में जन्नत में हूँ। दरे फातिमा पे उंगली का इशारा कर, ये घर देख रहे हो ना, ये घर जन्नत है, यहाँ फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है, मेरी दुनिया में ये घर ही जन्नत है। सलवात भेजी बाबा से पूरा। वाकईन अहले बैत का वजूद जन्नत है। मिसाल पेश कर दूं, करबला में मौला का जिस्म है, शुहदाए करबला के जिस्म है, खुदा ने उस जमीन को कह दिया जन्नत में इसको ऐसे ही निकाल के जन्नत से जोड़, जन्नत का टुकड़ा है करबला, यानी अहले बैत का वजूद जन्नत है। और फिजा कह रही है मेरी दुनिया की जन्नत नहीं देखी तुमने, मैं जन्नत में रहती हूँ, मजलिसे जन्नत है। हम अहले बैत से मोहब्बत में यहाँ आके बैठते हैं, बड़े से बड़ा गम धुल जाता है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलावत भेजिए, इमाम रज़ा कहते हैं जब भी तुम्हें रोना आए किसी भी बात पर, किसी ने दिल दुखा दिया, कोई नुकसान हो गया, किसी बात पे फिक्रमंद है, किसी ने कुछ कह दिया, जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तुम रोना चाहो, उस बात पे नहीं रोना, इमाम हुसैन पे रोना। ये इमाम रज़ा का जुमला है। किताब का भी हवाला दे दो, सरदार करबला, उसमें गिरिया पे बहुत हदीसें, उसमें आपको, और जिस किताब में गिरिया पे बात हुई है आपको इमाम रज़ा की हदीस मिल जाएगी। इमाम रज़ा कहते हैं किसी भी बात पे रोना आए, उस पे नहीं रोना, इमाम हुसैन पे रो लेना, क्योंकि हमारे जद को ऐसे ज़िबा किया जैसे गोश्तखान को ज़िबा किया जाता है। मौला ने क्यों मिसाल दी, जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो कोई रोकता नहीं है, बकरा ईद हो वैसे ही भी जानवरों को ज़िबा करें, गोश्त कोई रोकता नहीं है। हुसैन को गोश्तखान की तरह ज़िबा किया, लाखों का लश्कर था, मुसलमान थे, कोई रोकने वाला नहीं था। तो हुसैन पे रोना भी इबादत। ऐसी मोहब्बत करो, खुश हो तो मौला के गम, मौला की खुशियों में, गमज़दा हो तो मौला के गम में। और फिर रसूल की दुआ का जुमला क्या है, अदुव्वुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनकुम। ये मुझसे है, मेरे अहले बैत ये मुझसे है, मैं इनसे हूँ। कैसे है? आज इमाम ज़माना का वजूद रसूलुल्लाह के नूर से है। आज रसूलुल्लाह कहाँ है? इमाम ज़माना के नूर से है, हमारे दरमियान मौजूद है।
اچھا ہم امام زمانہ کو کہتے ہیں یا امام صاحب العصر والزمان، کیوں کہتے ہیں؟ صاحب العصر، عصر کے معنی وقت، والزمان زمانے. 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، امام کی عمر 1100 سال سے زیادہ بڑھ گئی. کتنے وقت گزرے، کتنے زمانے گزرے. امام زمانہ ہر زمانے کے امام ہیں. جب سے امام پردہ غیبت میں گئے جتنا وقت گزر رہا ہے، ہماری بھی امام زمانہ. یہ جو ہمارا مجلس سے بیٹھے ہیں نا، امام زمانہ کی نگاہوں میں. ہم کس کو فرصت دینے آئے ہیں؟ امام زمانہ کو. اور امام زمانہ کے بارے میں چھوٹی سی روایت بن کے مسائل پہ آتی ہیں. نجف میں نائنی خاندان، جیسے بروجتی خاندان ہے اور ایک نائنی خاندان ہے، اس کے عالم تھے. ان کے تینوں بیٹے مجتہد تھے. اس عالم کی زوجہ بیمار ہوئی اور اتنی بیمار ہوئی کہ طبیب علاج کر رہے، فائدہ نہیں ہو رہا. اس عالم نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے سنا ہے نجف میں مولا علی کے روضے میں ایک عالم آیا ہے، اور امام مولا علی کے حرم میں رواق میں وہ عالم بیٹھا ہے، آپ دل میں جو بھی نیت کریں وہ بتا دیتا ہے. جب بیٹوں نے یہ سنا، 2 بیٹے کھڑے ہوئے، بڑا بیٹا اور درمیانہ بیٹا. بابا ہم جاتے ہیں، اماں ہماری بیمار ہیں، اماں پہ علاج کا اثر نہیں ہو رہا، ہم جاتے ہیں. دونوں بیٹے گئے اور جب مولا علی کے حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا رواق سے ایک عالم نکل رہے ہیں، بہت نورانی شخصیت. شکل دیکھتے کہتے یہی وہ عالم لگتے ہیں، ان کے چہرے کا نور بتا رہے. گئے اور ان کو سلام کیا، کہا آپ ہی ہیں جو دل کی نیت بتاتے تھے؟ کہا میں. کہا بیٹھیے. مولا علی کے حرم میں بیٹھے. بڑے بیٹے نے کہا میں نیت کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کیا. بیٹے نے نیت کیا کی؟ میری اماں اچھی ہو جائیں گی. جب یہ نیت کی نا، چند لمحوں کے بعد اس عالم کے ہاتھ میں تسبیح تھی. تسبیح کو زمین پہ رکھا، کچھ پڑھا، پھر اٹھایا. کہا تم نے جس کی نیت کی ہے اس کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، 3 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا. اب بڑا بیٹا سمجھ گیا میری ماں کا وقت آخر آ گیا، میری ماں نہیں بچی. جیسے ہی جواب دیا نا، درمیانہ بیٹا کہتا اچھا میں اب نیت کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے میں نے کس کی نیت کی ہے. درمیانہ نے، اس کا نام تھا محمد حسن نائینی. محمد حسن نائینی نے نیت کی، آپ مجھے بتائیے. تسبیح ہاتھ میں دعا پڑھ رہے ہیں، زمین پہ رکھی، اٹھائی، اٹھا کے سوچا، پھر ڈالا، پھر اٹھایا. 5 مرتبہ تسبیح رکھی، 5 مرتبہ دانے اٹھائے، جواب نہیں دے پائے. اور دوبارہ محمد حسن نائن، تم نے کس کی نیت کی ہے؟ کہا یہی تو پوچھنے کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ بتا دیتے نا دل کی نیت، بتائیے. کہا عجب بات ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ تسبیح کے دانے اٹھائے تو میں نے ان کو مکے میں پایا، دوبارہ تسبیح کے دانے اٹھائے مدینے میں تھے، تیسری مرتبہ اٹھایا نجف میں تھے، چوتھی مرتبہ اٹھایا کربلا میں تھے، 5ویں مرتبہ اٹھایا کاظمین میں تھے. کہا تم جس کو پوچھ رہے ہو، جس کی نیت کی ہے، وہ ہستی ہے کہ تمام نظام شمسی، اس سولر سسٹم، اس کا طواف کر رہا ہے. تم نے امام زمانہ کی نیت کی ہے؟ کہا ہاں میں نے امام زمانہ کی نیت کی. تو امام زمانہ صاحب العصر والزمان ہے. اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ہم فرش عزا پہ آتے ہیں، فقط ہم نہیں ہوتے، ملائکہ ہوتے ہیں. کووڈ کا زمانہ ہے نا، عزا خانوں میں مجالس نہیں ہو رہی، یا ہو رہی ہیں تو چند لوگوں میں. اب تو ہر گھر عزا خانہ بن گیا ہے. میں جو لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. آپ نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھا دی، گھر کے سب افراد بیٹھ گئے، آپ نے معنویت کے لیے اگربتی یا قلبان جلا دیا، آپ مجلس سن رہے ہیں، حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. کبھی مت سمجھیں کہ اب عزا خانے نہیں جا پا رہے، اب تو ہم نہیں. آپ کے گھر میں امام زمانہ. روایتوں میں لکھا ہے، کتابوں میں، مجلس میں جس کا امام زمانہ نام لیتے ہیں وہ فرش عزا میں موجود ہوتا ہے. تو گھروں میں جو فرش عزا بچ گئی ہے، امام زمان آتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. اور امام کیوں نہ رو؟ امام کو روزانہ واقعہ کربلا 2 مرتبہ دکھایا جاتا ہے. ہم اور آپ سنتے ہیں نا، ہم ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں روتے، دل چاہتا ہے چیخے مار کے رو. اور جو روزانہ 2 مرتبہ واقعہ کربلا دیکھتا ہے، اس کے دل پہ کیا کیفیت ہوگی. کہا بس اس کو حسین کی شہادت نہیں دکھائی جائے. کیوں؟ بیٹا ہے، برداشت نہیں کرتا.
حسین کے سر پہ، حسین کے ہاتھ پہ خنجر چلنا امام زمانہ کو نہیں کھایا، مر جائیں گے امام زمانہ، برداشت نہیں ہوگا۔ اور روزانہ واقع کربلا دیتے ہیں۔ آؤ رضاکاروں، آج ہم امام حسن کے یتیم قاسم کا پرسا امام زمانہ کو پیش کریں۔ قاسم امام حسن کے فرزند ہیں، کربلا میں موجود ہیں۔ شب عاشور مولا نے کہہ دیا جو چاہنا چاہے وہ چلا جائے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر مولا کا کوئی ساتھ نہیں مل گیا۔ عاشور کا دن نمودار ہوا، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، اور امام حسین لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ قاسم بار بار چچا کے پاس آتے ہیں، چچا جان مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے، اور امام حسین قاسم کا چہرہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت ہم تو پڑھ دیتے ہیں کہ امام حسین نے اجازت دی، کبھی سوچئے قیامت کا مرحلہ ہے حسین کے لیے، جنہیں گود میں پالا ہے حسین نے، اس کو مقتل میں مرنے کی اجازت دیتے ہیں حسین۔ قاسم آتے ہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک بار یہ قاسم امام حسین کے خیمے سے نکلے اور پتھر پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ میں سوچتی ہوں دنیا میں انسان زندگی کے لیے روتا ہے، مولا زندگی بڑھا دے، اور یہ کربلا والے رو رہے ہیں موت کے لیے۔ اور قاسم کی عمر کتنی تھی کربلا میں؟ 13 سال۔ 13 سال کا بچہ تو زندگی مانگے، مگر قاسم رو رہے ہیں کہ چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ ایک بار یہ قاسم کو خیال آیا، جب میرے بابا کا وقت شہادت تھا، بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، اور میری اماں سے کہا تھا قاسم کی بھی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی۔ کبھی قاسم پر مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اب قاسم سوچتے ہیں اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا؟ لوگ دنیا میرے چچا کی مخالف ہے اور میں چچا پہ جان نہیں قربان کر سکتا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے پڑھا تو بابا کی تحریر تھی۔ امام حسن نے لکھا تھا، بیٹا قاسم جب تم کربلا میں ہوگے پوری دنیا میرے بھائی کی مخالف ہو جائے گی، تم میری جان ہو، میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا۔ موت کی تحریر تھی۔ قاسم مسکرائے، اب مجھے چچا اجازت دے دیں گے، میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے امام حسن سے کہوں، مولا امام حسن ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں زندگی کے لیے، مولا آپ نے اپنے بچے کو تعویذ باندھا تھا موت سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ قاسم وہ تعویذ لے کے امام حسن کی خدمت میں آئے، کہا چچا میرے بابا کی تحریر پڑھ لیجئے۔ اب جو امام حسین نے تعویذ کی تحریر پڑھی رونے لگے، کہا قاسم اب تجھے میں روک نہیں سکتا، میرے بھائی کا حکم آ گیا، قاسم میں تجھے اجازت دیتا ہوں، مگر قاسم میں تجھے تیار تو کر لوں، تم مقتل میں جا رہا ہے۔ مولا نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا قاسم 13 برس کا ہے، کم سن ہے، ایسا نہ ہو دل میں خیال آئے میرا بابا ہوتا تو مجھے مقتل میں تیار کر کے بھیجتا، میں تو یتیم ہوں۔ مولا حسین نے کہا قاسم میں تمہیں تیار کروں، اور کیسے تیار کیا؟ قاسم کے سر پہ امامہ باندھا، امامہ باندھا تو دونوں سرے سینے پہ چھوڑ دیے، تحت الحنک کہتے ہیں۔ قاسم نے کہا چچا ایسا کیوں کیا؟ مولا حسین کہتے ہیں قاسم میں تجھے کفن نہیں دے سکوں گا، اس لیے کفن پہنا کے بھیج رہا ہوں۔ میرے بچے جب کسی مرد کو کفن دیتے ہیں نا تو سینے پہ یہ امامے کے سرے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، میں نے اس لیے کھلے چھوڑ دیے، تجھے کفن پہنا کے بھیج رہا ہوں۔ جب قاسم کی کمر پہ پٹکا باندھ دیا، تیار کر دیا، ایک مرتبہ نظروں سے قاسم کو دیکھا، حسین رونے لگے، کہا قاسم قریب آؤ۔ قاسم قریب آئے، مولا نے گریبان چاک کر دیا۔ قاسم پوچھتے ہیں چچا میرا گریبان کیوں پاڑ دیا، کیوں چاک کر دیا؟ مولا حسین کہتے ہیں چاک گریبان ہونا یتیموں کی نشانی ہے۔ مولا یہ چاہتے ہیں جب لشکر یزید کے سامنے جائے تم پہچان لے یہ یتیم ہے جو حسین کے لشکر کا سپاہی ہے، اب مقتل میں آیا ہے۔ جب گریبان چاک کر دیا، قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، عباس علندار
جب گھوڑے پہ سوار کر دیا نا اور قاسم کو رخصت کیا، قاسم لشکر یزید کے سامنے آئے تو مقاتل میں لکھا ہے لشکر یزید سے آوازیں آئیں، اب حسین کی طرف سے یہ چاند سے چہرے والا کون آ رہا ہے؟ جب میں نے یہ جملہ مقتل میں پڑھا تو میں ماں ہوں، میں نے سوچا جس کو دشمن چاند سا چہرے والا کہتے اس کو ماں کیا کہتی ہوگی؟ بیوہ کا سہارا فقط اولاد ہوتی ہے۔ ام فروا نے اپنے لال کو مقتل میں بھیج دیا، قاسم بڑی شان سے لڑے، بڑھ بڑھ کے حملے کیے، حیدر کرار کے پوتے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، بڑی شان سے لڑے، لشکر یزید میں پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر تیر کیا۔ ایک ایسا مرحلہ آیا، ایک شقی پیچھے سے آیا، سر پہ تلوار ماری، سر پہ تلوار کا لگنا تھا، سر دو پارا ہوا، قاسم اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکتے، جب گرنے لگے چچا کو آواز دی، چچا ادرک لی، عزاداروں قاسم کی آواز کا سننا تھا۔ مقاتل میں لکھا ہے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، تیزی سے بھاگے۔ کیوں تیزی سے بھاگے؟ اس لیے میرا بھتیجا یتیم ہے، کہیں یہ نہ سمجھے اگر میرا پاپا زندہ ہوتا تو دوڑتا ہوا آتا، میں چچا ہوں، میں دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ ادھر حسین تیز گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگے، ادھر سے لشکر یزید نے دیکھا حسین تیزی سے آ رہے ہیں، بھاگا لشکر یزید، مگر جب بھاگا ہے نا زمین پر قاسم ہے، ابھی سانسیں ہیں، لشکر یزید کی گھوڑوں کی ٹانپیں ہیں، قاسم کا سینہ لاشا پامال ہو گیا۔ مدینے میں سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کربلا میں وہ کون سا شہید تھا جو بار بار مولا کو پکار رہا تھا؟ کہا میرا بھائی قاسم تھا۔ جب گھوڑے کا پاؤں قاسم کے جسم پہ پڑتا تھا قاسم پکارتے تھے چچا درکنی۔ جب مولا حسین پہنچے قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، مولا لاشے میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرے لال میں اس وقت پہنچ پایا جب لاشا پامال ہو گیا۔ اور کیسے پامال ہوا؟ امام زمانہ کے جملے سنیں گے زیارت ناہیہ میں، امام زمانہ مرثیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی۔ اب مولا حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، مگر جب لاشا اٹھاتے ہیں نا عزادارو دعا کرو خدا کسی ماں کو یہ حالت نہ دکھائے جو ام فروا نے دیکھی۔ عزادارو مولا جب لاشا اٹھاتے ہیں نا لاشا بکھر گیا ہے، ٹکڑوں میں پھٹ گیا ہے، لاشا اٹھ نہیں سکتا۔ مولا نے اپنی عبا کا دامن پھیلایا اور عبا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے جمع کیے۔ اب جو لاش کو اٹھایا ایک گٹھری بن گئی، مولا نے کندھے پہ گٹھری رکھی، قاسم کا لاشا ہے۔ خیمے میں آئے، سب سے آگے جناب زینب ہے، زینب کہتی ہے بھیا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ مولا ہاتھوں پہ لاشا لاتے، مولا خیمے میں آئے، کندھے سے عبا اتاری، زمین پر پھیلا دی، ماں دیکھ رہی تھی بیوہ ہے حسن کی۔ اب جب لاش کے ٹکڑے دیکھے، پارا پارا جسم دیکھا، میں فروا کہتی ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی۔ اللہ لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بلند آواز سے رونے والوں کی خدا ہر حاجت پورا کرے۔ چھٹے امام کہتے ہیں جو بلند آواز سے روتا ہے اس کو میری دعا ہے خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو دعا کرتے ہیں بار الہ اس قلیل عبادت کو، اس مجلس کو ہم سے قبول فرما لے۔
اس مجلس اعزا کے صدقے میں سب آمین کہیے، وہ سب کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بارالہ اس مجلس حسین کے صدقے میں جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ بارالہ اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ ہماری آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں ہماری آنکھوں کو پاک و طاہر کر دے کہ ان آنکھوں سے ہم یوسف صحرا کے چہرے کی دیدار کر سکیں۔ بارالہ یہ سب مومنات جو مجلس سن رہا ہے حاجت مند ہے، بارالہ سب کے دل کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہم کو ہمارے ماں باپ کی دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے۔ جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو اچھے پر عطا کر دے، جس کو رزق کی تنگی ہے رزق میں برکت عطا کر دے، جو قرض دار ہے اس کا قرض غیب سے ادا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، جو کووڈ سے بیمار ہیں مرض میں مبتلا ہیں ان کو خدا شفائے کلی عطا فرما، اس کووڈ کی بلا کو دنیا سے دور کر دے۔ معبود جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔